जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में इरफान हयात रांझा साहब से ये वादा लिया था कि इमिग्रेशन, टर्की की जो इमिग्रेशन है उस हवाले से मज़ीद किसी भी किस्म की जो अपडेट्स हुआ करेंगी, उस हवाले से हम गाहे बगाए प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि जो हमारे जहनों में शकूक व शुबहात हैं, जो हमारे जहनों में सवालात हैं, जो हमारे जहनों में चीज़ें हैं, वो उनके बारे में जो है वो हम अपना ज़हन क्लियर करते रहें। एक चीज़ मैं आपको एक जनरल असूल के तहत बता देता हूँ कि जब कोई किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या किसी मुल्क की जो वफाकी कबीना है, जब किसी कानून के हवाले से ऐलान करती है तो और या किसी कानून की मंजूरी देती है, तो वो एक इब्तदाई ऐलान होता है। तारक शाही साहब सलाम पेश करें, जनाब नदीम वालेकुम हुसैन गुज्जर अस्सलाम। साहब, अब्दुर्रहमान भट्टी साहब, काशिफ इमरान साहब, तारक शाही साहब। जी वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को। काशिफ इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग सलाम पेश कर रहे हैं, जितने भी लोग ग्रा से कह रहे हैं, मोहम्मद अख्तर साहब, अकरम अली साहब। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कानून की जो है वो एक तरीक़ेकार होता है, यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि जब कोई हुकूमत ऐलान करती है तो वज़ीर आज़म का काम होता है ऐलान करना, पार्लियामेंट का काम होता है पास करना, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि कानून की शराइत तय करना, कानून की शराइत क्या होंगी, कानून का तरीक़ेकार क्या होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, कौन सी डेट से लोग अप्लाई कर सकेंगे, और जो है वो उसकी टैक्स की कितनी शराइत होंगी, फीस क्या होगी, कौन से डिपार्टमेंट को अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कि डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इसके लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, टाइम प्रोसेस के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं। फिर जब कोई भी दुनिया का अक्लमंद से अक्लमंद तरीन इंसान भी जब कोई लॉ बनाए, तो उसमें से भी क्वेश्चन निकल आते हैं, उसमें मजीद जो है वो लूप होल निकल आते हैं, क्योंकि जो ज़ाहिर है न सिर्फ आम आदमी बल्कि कानून के जो माहिरीन हैं वो तो बाकायदा उसमें से मजीद लूप होल जाके ये भी निकालते हैं कि अगर आपने फलां शिक डाली है तो इसको फलां शिक का क्या करेंगे, फलां का करा है तो फलां का क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरा और इरफान हयात रांझा साहब का पिछले, आप कह सकते हैं कि 17 साल से 15 साल से ये तजर्बा है। 2007 के बाद हमने जो है वो सारी जो सीजनल इमिग्रेशन है उनको डील किया। 2009 में हमने ओपन इमिग्रेशन को डील किया। 2012 में हमने दोबारा ओपोजिशन जो इमिग्रेशन है इसकी अपना ओपन, उसको डील किया। तो ना सिर्फ डील किया बल्कि ऐसे तमाम लोगों के डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए सारे के लेके और उनको अप्लाई किया, और फिर ऑनलाइन अप्लाई किया, और फिर कस्तूरे में पुलिस स्टेशन में जाके डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाया। तो ये बात हम आपको अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि जब कोई इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, तो जब कानून आता है तो उसके बाद चिरकुलार ही कहते हैं इटालियन में, सर्कुलर, उसके बाद सर्कुलर्स की जरूरत हमेशा होती है, और हमेशा डेवलपमेंट, हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैदा होते रहते हैं कि जी इनका क्या करें। तो दोबारा गवर्नमेंट जो है वो रिफ्रेश करती रहती है, अपडेट करती रहती है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अमला है, वो उसमें मजीद कवानीन लाता रहता है। हम समझते हैं कि आपके जो सवालात हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जल्दी है इस हवाले से जानने की, हमें भी जल्दी है। लेकिन सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करना चाहूंगा कि अभी ये कानून सरकारी गजट में बाकायदा तौर पर शाया नहीं हुआ। ये एक प्रोसेस होता है किसी भी कानून का, कि जब वो सरकारी गजट में आता है तो उसके बाद डेट्स वगैरह और दीगर शराइत उसमें लिखी होती हैं। इसके बावजूद बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको बाद में दोबारा इसके ऊपर सर्कुलर की जरूरत होती है, जो बाद में गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करती है। तो मैं आप में और इरफान हयात रांझा साहब के दरमियान ज्यादा हायल नहीं होता। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हमने लास्ट टाइम लोगों को बताया था कि ऐलान वगैरह हो गया है, तो ये पहले तो वो कह रहे थे कि 15
یعنی 14 مئی کو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید گزیتا افیشیالے میں آ جائے، لیکن 14 15 16 آج تو 17 بھی ہو گیا، تو ابھی تک وہ گزیتا افیشیالے سرکاری گزٹ میں یہ قانون نہیں آیا. تو کب تک امید ہے کہ یہ قانون آ جائے گا سرکاری گزٹ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم، اور جذبہ نیوز ٹیم کو بھی السلام علیکم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذبہ نیوز ٹیم والے کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کمیونٹی کو کسی بھی مسئلے پر ضرورت پیش آئی ہے تو جذبہ نیوز والوں نے ہمیشہ ہی کمیونٹی کی رہنمائی کی ہے. امیگریشن کے حوالے سے وہ آپ سے میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کسی بھوکے بندے سے جب کسی نے پوچھا کہ ایک اور ایک کو اگر جمع کریں تو اس کا جواب کیا آتا ہے، تو اس نے فوراً جواب دیا کہ 2 روٹیاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو اس وقت ضرورت تھی اور جو اس کی پریورٹی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے وہ جواب دیا ہے. اگر ہم ابھی موجودہ ڈکریتو کی اگر بات کریں، ڈکریتو لیجے ریلانچو جو ہے، اس میں صرف ایک حصہ ہے اور صرف ایک ہی آرٹیکل ہے. یہ ایک تو ڈکریتو جو ہے 250 آرٹیکل پر مشتمل ہے، اور صرف ایک آرٹیکل ہی امیگریشن کے حوالے سے ہے. باقی جتنے بھی آرٹیکلس ہیں وہ سارے کے سارے جو موجودہ اٹلی کی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو موجودہ اٹلی میں ایمرجنسی چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے ڈکریتو جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں پھر امیگریشن کے حوالے سے دلچسپی ہے تو ہم نے اسی پر ہی بات کرنی ہے، ہماری ریکوائرمنٹ بھی ان دنوں. ایک تو اس طرح کے امیگریشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ آپ کو میں بات واضح کرتا چلوں، جو میں نے اسٹڈی کی ہے اپنے ادارے کے ساتھ مل کر، اور آپ جیسے کمپیٹنٹ افراد سے جب اس بارے میں ڈسکشن کی ہے، تو یہی ثابت ہوا ہے کہ گورنمنٹ اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ صرف امیگریشن کو کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن پارٹیوں سے پاس کروانا چاہتی تھی اور اپنی اتحادی پارٹیوں سے پاس کروانا چاہتی تھی. یہ امیگریشن کا جو قانون اس ڈکریتو لیجے میں شامل کیا گیا ہے، یہ بالکل آپ دلیری سے کہہ سکتے ہیں اور واضح کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکمپیٹنٹ بندے، ایسے افراد نے یہ قانون اس میں انٹر کیا ہے، انسرٹ کیا ہے، جو امیگریشن کے حوالے سے کم از کم، یا موجودہ حالات جو امیگریشن کے حوالے سے اٹلی میں چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر انہوں نے نہیں کیا. 2-3 اگر آپ مین پوائنٹ لے لیں. ایک تو مین پوائنٹ اگر آپ لے لیں اس امیگریشن میں پروف کے حوالے سے، تو 2 انہوں نے مین پروف رکھے ہیں کہ ایک، یا تو آپ کے 8 مارچ سے پہلے اٹلی میں فنگر ہونے چاہیے، یا پھر آپ کی 2007 کے بعد اٹلی میں لیگل انٹری ہو، کسی بھی اٹالین سفارت خانے سے ویزا ایشو ہوا ہو اور آپ اٹلی میں لیگل انٹر ہوئے ہو، یا پھر آپ کے پاس یہاں پر جو dichiarazione di ospitali presenza ہوتی ہے، جب آپ اٹلی میں آتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری جب اٹلی میں انٹر ہوتا ہے تو ودن 24 آور آپ نے اگر 48 گھنٹوں سے زیادہ اٹلی میں اسٹے کرنا ہو تو آپ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر درخواست دینی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں dichiarazione di presenza کہ میں یہاں پر موجود ہوں. یہ ایز اے سیکنڈ پروف جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس قانون میں جو ہے وہ رکھا ہے. اور اسی پر ہی اگر بات کر لیں، فنگر پرنٹس پر بات کر لیں یا اس پر بات کر لیں، اور جو مین کانٹریکٹ اس امیگریشن میں رکھا گیا کول فور بدانتی کا، گھر میں کام کرنے والے جو ہیں، تو اس میں جو گھر میں کام کرنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں، اکثریت جو ہے آپ مولداویا کی کر لیں، یوکرین کی کر لیں، یا اور بھی بیشتر ممالک کی کر لیں، وہ جب یہاں پر آتی ہیں اٹلی میں تو وہ ڈائریکٹ کسی نہ کسی فیملی کے ساتھ کام کے حوالے سے اٹیچ ہو جاتی ہیں. نہ ان کے کبھی فنگر ہوتے ہیں کہیں پر، اور نہ ان کی کوئی لیگل انٹری کا کوئی پروف ہوتا ہے. تو اگر یہ بات
اپنی گورنمنٹ اگر اسی بات پر اگر قائم رکھے تو جو حقیقت میں ڈومیسٹک یا بدانتے گھر کے کام کرنے کے والے یا پرسنل اسسٹنس یا کیئر ٹیکر کے لیے جتنی بھی اس طرح کے ملازمین ہیں وہ یہ امیگریشن نہیں لے سکیں گے. یہ تو ایک مین پوائنٹ ہے جو پروف کے حوالے سے جو ہے جس میں امید کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ چینجنگ جو ہے وہ لازمی کرنا پڑے گی. دوسرا جو مین پوائنٹ ہے اس امیگریشن کا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جس بھی ورکر نے ایگریکلچر کے کام کا کانٹریکٹ لگانا ہے تو اس کو 6 ماہ کی جو ہے وہ سجورنو دی جائے گی اور آفٹر دیٹ وہ کسی اور کانٹریکٹ کے ساتھ رینیو ہو سکے گی اور وہ 1 یا 2 سال کی ہو سکے گی. سب سے پہلے تو سوال یہ آتا ہے کہ جب بھی اٹلی کی امیگریشن آپ نے بڑی اچھی ہسٹری بیان کی ہے 2002 سے مجھے تو یاد ہے 2002 2009 اینڈ اس کے بعد 12 اور اب جتنی بھی امیگریشنز کھلی ہیں کوئی ایک امیگریشن بھی اس طرح کی نہیں ہے جس میں اٹلی کے جو پریفیکٹورے ہیں یا اٹلی کے جو پولیس اسٹیشن ہیں انہوں نے 6 ماہ کے اندر فائل کلیئرز کی ہوں. جب انہوں نے 6 ماہ کے اندر فائلز ہی نہیں کلیئر کرنی تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ختم ہوئی سجورنو جو ہے وہ دی جائے گی یا وہ کس بنیاد پر پھر وہ ڈیٹ شروع کریں گے؟ جب آپ کی سجورنو ملے گی تب سے 6 ماہ ویلڈ ہوگی, جب آپ کے فنگرز پرنٹ ہوں گے کستورے میں پریفیکٹورے سے فائل لینے کے بعد اس وقت وہ 6 ماہ کاؤنٹ ہوگی. یہ ایک بے بنیاد بات ہے جو گورنمنٹ نے اس قانون میں لکھی ہے. اور تیسرا سب سے اہم پوائنٹ جو ہے جو میں نے اپنے ادارے CGIL کے تھرو روم رابطہ ہوا ہے ہمارا, چونکہ ہمارا ہیڈ آفس روم میں ہے اور روم ہمارے ہیڈ آفس سے ہم نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے ایز اے کانفیڈریشن اس قانون کے حوالے سے. محمود بھائی ریسنٹلی جو 5-6 سال گزرے ہیں ان میں اٹلی میں لاتعداد غیر ملکی جو ہے وہ انلیگل طریقے سے اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں اور ان میں سے 95% ایسے ہیں جنہوں نے اسائلم یہاں پر اپلائی کی ہے. جب آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جو صحت کے حوالے سے ہے ہیلتھ اسسٹنس جو ہے وہ اس سجورنو جو وہ آپ کو پہلی ایشو کرتے ہیں اسائلم جب آپ اپلائی کرتے ہیں ریکویسٹ ازیلو پولیٹیکو ہیلتھ اسسٹنس جو ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ایشو ہوتی ہے تو ایشو ہونے کی ڈیٹ کے 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کے بعد آپ ریگولر اٹلی میں کام کر سکتے ہیں اس سجورنو پہ. اور تیسرا بڑا جو فائدہ ہے یہ جو ڈیکریٹو سیکوریٹسا آیا 2017 میں جو سلوینی نے پاس کروایا تھا, اس سے پہلے آپ جو اٹلی میں ریزیڈنٹ کارڈ ہے یہاں کا رہائشی کارڈ جس کو آپ اٹالین میں کارتا دی ایڈنٹیتا کہتے ہیں وہ بھی آپ اس سے اس سجورنو پر آپ لے سکتے تھے. یہ 3 بڑے فوائد تھے. اچھا مجھے اس بات کا ہمیں اس بات کا علم ہے ایز اے کنفیڈریشن ہمارے پاس نمبرز ہیں کہ اٹلی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کے پاس ریکویستا ازیلو پولیٹیکو کی سجورنو جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اور یہ سجورنو یہ جس طرح دوسرے اٹلی کے ادارے بڑی آہستگی سے کام کرتے ہیں اسی طرح ان کی کمیشن میں اپوائنٹمنٹ بھی 2-3 سال بعد آتی ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی فرسٹ کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں آپ کا کیس نیگیٹو اس میں ریزلٹ آئے وہ ریجیکٹ کر دیں. اس کے بعد آپ کے پاس پوسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس پر اپیل جس کو اٹالی میں ریکورسو کہتے ہیں کہ آپ اس پر ریکورسو کر سکتے ہیں. اور اس سارے عرصے کے دوران 1 سال لگے 2 سال لگے 3 سال لگے آپ ریگولر یہاں پر کام کر سکتے ہیں. چونکہ جتنے بھی ریسنٹلی اٹلی میں امیگرینٹس انلیگلی طور پر انٹر ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کی تعداد جو ہے وہ اکثریت ینگ جنریشن ہے اور جن کو کام یہاں پر ملنے میں اتنی دشواری نہیں ہے, بڑی آسانی سے ان کو کام مل جاتا ہے. ابھی لاکھوں ایسے غیر ملکی تارکین وطن یہاں پر ایسے افراد ہیں ایسے ورکرز ہیں جو اٹلی میں مختلف سیکٹرز میں بڑے اچھے طریقے سے بڑی اچھی سیلری پر وہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اٹلی میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے کنسٹرکشن کا, اس میں لیگل طور پر وہ کام
کر رہے ہیں. بہت بڑا شعبہ ہے کوپیراتیو کا, اس میں وہ جاب کر رہے ہیں. میگزینوں میں کاریکو ایز اے فاکینہ جو کلی کا کام ہے, سامان لوڈنگ کا کام ہے, اس میں وہ کام کر رہے ہیں. میٹل میکانی کا فیکٹری میں جو ہے, لوہے کی فیکٹریز میں, فونڈریز میں وہ لیگل طور پر کام کر رہے ہیں. ابھی اگر ہم اس سجورنوں کو مد نظر رکھیں تو ہم غیر ملکیوں کے لیے ڈاکومنٹ سے امپورٹنٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹ سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے. جب ہمیں پاسبلٹی ملتی ہے اتنے سالوں بعد یورپ کے کسی بھی ملک میں کہ ہم ڈاکومنٹس وہاں پر لے سکیں, تو ہم کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے, چاہے ہمارا وہ کام ہو یا چاہے ہمیں ایلیگل طریقے سے سفر کرنا پڑے, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑے یورپین یونین میں. تو ابھی اگر اسی طرح یہ قانون رہا تو قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف 2 اقسام کے کانٹریکٹ یوز کر سکتے ہیں, یا ایگریکلچر مین, اس میں مختلف پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں, یا پھر لورو کولف بدانتے لورو ڈومیسٹیکو, گھر کے کام. اگر یہی اسی طرح رہا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے افراد اس طرح ہیں جنہوں نے اپنی موجودہ کام جو ریگولر طریقے سے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں, ان کاموں پر ان سب افراد نے ریزائن دینے کی کوشش کرنی ہے, اور دوسری جانب یہ جو کانٹریکٹ ہے ان کو لینے کی کوشش کرنی ہے, ڈومیسٹک ہو گیا یا ایگریکلچر ہوگا. تو اس صورت میں ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ افراتفری پیدا ہو جائے گی, ایک بہت بڑا اس طرح کا سسٹم پیدا ہو جائے گا کہ بے روزگاری جو ہے اس میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو کنفیڈریشن ہے انہوں نے گورنمنٹ سے یہ بات کی ہے, اپیل کی ہے کہ جو افراد ریگولر طریقے سے پولیٹیکل اسائلم ریکویسٹ کی سجورنو رکھتے ہیں, آپ ان کے اسی کانٹریکٹ کی بنیاد پر ان کو ڈاکومنٹ ایشو کریں. وہ آپ ان کا کانٹریکٹ چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ یا 1 سال یا 2 سال سے وہ ریگولر جو ہے وہ پے کر رہے ہیں. تو اس پر یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح گورنمنٹ نے یہ قانون ابھی اعلان کیا ہے, اگر اسی طرح یہ قانون رہا تو 5 لاکھ انہوں نے رکھا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 5.4 ملیارڈ اٹالین جو یورو جو رقم ہے, یہ گورنمنٹ نے اندازہ لگایا کہ اتنا اٹلی کی معیشت کو یہ فائدہ ہوگا امیگریشن کے حوالے سے. تو اگر یہ امیگریشن اسی طرح رہی تو میں اس بات کی کنفرمیشن ہے مجھے کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اس میں آپ 5 لاکھ چھوڑ کر 50,000 افراد بھی اس طرح کی امیگریشن سے جو ہے مستفید نہیں ہو سکیں گے. بڑی تفصیل سے رنجا صاحب آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. واقعی بہت سے کویسچن جو ہے وہ ہمیں زیادہ کویسچن جو ہے وہ اسی مد میں آتے ہیں, خاص طور پر جو لوگ منسلک ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, جیسے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ جنہوں نے آ کے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے, اور وہ اس حوالے سے ان کا یہی کویسچن بار بار بہت سے کویسچن نیچے ادھر کمنٹس میں بھی یہی کویسچن آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو باقاعدہ آلریڈی اپلائی کر چکے ہوئے ہیں اسائلم, یا جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس کانٹریکٹ ہے, اور وہ کانٹریکٹ تو ہے لیکن کانٹریکٹ جو ہے ان کے پاس دیگر شعبہ جات کا ہے, جس میں ایڈیلیسیا ہے, کنسٹرکشن کا کام ہے, فیکٹری کا کام ہے, اس میں جو ہے وہ پٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں. تو دیگر سارے کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ کویسچن لوگوں کے ہیں, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. تو اس حوالے سے عرفان یاترنجا صاحب جو کہ ایک بہت بڑی ٹریڈ یونین CGIL سے کام کر رہے ہیں, میرا بھی اس کے ساتھ تعلق رہا ہے, 10-15 سال اسی میں کام کیا ایز اے ڈائریکٹر امیگریشن آفس. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آلریڈی یہ چیزیں پہنچا چکے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ CGIL کی جو مین نیشنل ہے, جس کو کہتے ہیں نیشنل لیول کا جو آفس ہے, وہ ان تمام مسائل سے آگاہ ہے. کیونکہ جس طرح کا یہ بوسہ گھوم رہا ہے, اگر ان کو دیکھا جائے
تو مطلب اتنا آسان نہیں ہے اس حوالے سے. ایک اور کوشچن راجہ صاحب بہت زیادہ گردش کر رہا ہے پاکستانیوں کے حوالے سے, جو پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا کیا بنے گا. تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ میں اعجاز حسین پیارا صاحب کو لائن میں لے لوں اگر وہ ہمیں نظر آ جائیں, لیکن میرے خیال میں وہ نہیں ہے. چلے اس پر وہ آتے ہیں تو بعد میں, کیونکہ ان کی کونسل جنرل صاحب سے باقاعدہ اس سلسلے میں بات بھی ہوئی ہے اور اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں اگر وہ دوبارہ آتے ہیں. تو اچھا رنجے صاحب, یہ جو بوسہ ابھی نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اپنا جو لوگ ایلیگلی آئے یا جو لوگ باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس کو, جن کے فنگر پرنٹس ہوئے, یہ جو خواتین آتی ہیں, آپ کہتے ہیں 95% پاکستانی تو آئے تو انہوں نے تو فنگر کروا لی, ان کے پاس تو ہوا ایک پروف کہ جی وہ میں ادھر ہی تھا. لیکن یہ جو خواتین مولداوا سے اور یوکرائن سے اور سارا کچھ, وہ تو بس پہ بیٹھ کے آتی ہیں اور کہیں پہ بھی آ کے وہ اسائلم بھی اپلائی نہیں کرتی, فوراً کسی کے گھروں میں وہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ کیسے حکومت کو یہ بتائیں گی کہ وہ ادھر ہی رہ رہی تھیں اور اسی ملک میں موجود تھی؟ وہ کون سا پروف ایجاد کریں گی؟ کیونکہ اس میں یہ ایک بہت بڑا جو لوپ ہول ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے اپنا پروف آف, یعنی کہ یہ ثابت کرنا کہ وہ 8 مارچ سے یا جو اعلان کریں گے. ہاں جی, تو وہ کیسے ثابت کریں گے جو جی, لوگ وہ جو جن کے پاس, جنہوں نے نہ اسائلم اپلائی کروائی اور نہ ہی محمود بھائی, آپ کو بہتر یہ پتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی کانٹریکٹ یہ کروانے ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے حوالے سے یا بدانتے کے حوالے سے, ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایشینز کا, کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اٹلی میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں ریگولر ڈاکومنٹ مل جائے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت میں بہت کم کیسز ہوتے ہیں ہاؤس ڈومیسٹک ورک کے یا کیئر ٹیکنگ ورک کے. یہ تو یہ کیٹیگری میں تو بہت زیادہ جو وومن ہے ایسٹ کی, مولڈاوین ہوگی, یوکرینین ہوگی, رشین ہوگی اور بیشتر جو ممالک گردنوا, یہ بیسیکلی تو ریالٹی میں تو وہی اس سیکٹر کو جو ہے پوری اٹلی میں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو اگر اس سیکٹر سے مزید اٹالین گورنمنٹ فائدہ لینے چاہتی ہے تو اگر اسی, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر اسی بنیاد پر امیگریشن رہی تو اس سے وہ کبھی بھی فائدہ نہیں لے سکیں گے. دیکھیں, میں یہ جو بات ابھی کر رہا ہوں, یہ بات اٹلی میں جتنے بھی ادارے ہیں جو امیگریشن کو سمجھتے ہیں, یہ سارے حلقوں میں یہی باتیں ہو رہی ہیں. بھئی اگر گورنمنٹ اسی طرح اگر گورنمنٹ نے اپنا رویہ رکھا تو اس امیگریشن سے سورٹ آؤٹ ہونا بہت ہی مشکل ہے. اور جتنے بھی ادارے ہیں, اسٹرانگ ادارے ہیں اٹلی میں, جیسے ہماری اٹالین جنرل کنفیڈریشن آف ورکرز بھی ہے, اور دوسری چیزل بھی ہو گئی اور ول بھی ہوگی, یا اور جتنے بھی ادارے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سے انہوں نے اس پر جو ہے وہ کافی تفصیلی بات کی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی آپ حل نکالیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں, آج چونکہ پرائم منسٹر جو ہے اٹلی کا, اس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے آج اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چونکہ رات کو اٹلی کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے گورنرز سے رات 3 بجے میٹنگ جو ہے وہ اوکے ہوئی ہے, جس میں ان سب کو اعتماد میں لیا گیا, اور بہت زیادہ چانسز ہیں, آج کے اٹلی کے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ گزٹ آفیشیل گزٹ میں جو ہے وہ آج شائع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس 10 دن ٹائم ہے, 10 دن گورنمنٹ سے اس پر نیگوسیشن ہوگی, اس پر تفصیلی بات ہوگی, اور گورنمنٹ پھر اس کا, مجھے لگ یہی رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ قانون باقاعدہ طور پر پاس کروا کر آفیشیل گزٹ میں لانا چاہتی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا مین کام ہے. اس کے بعد پھر اس میں مختلف اقسام کے سرکولرز جو ہے وہ جاری ہوں گے, جیسے آپ نے آج کے اس نشست میں آپ نے یہ بات کیا کہ مختلف سرکولر جاری ہوں گے, جس میں پھر وہ وضاحتیں کریں گے اور چیزوں کو ایڈ کریں گے, قوانین کو ایڈ کریں گے, اور اسی کی بنیاد پر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے تارکین وطن ہے وہ اس امیگریشن سے مستفید ہو سکیں گے. بہت شکریہ. اچھا, ابھی میں فوراً پیارا صاحب آ گئے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھا لوں ان کی موجودگی کا. پیارا صاحب, بہت زیادہ کوشچن لوگ کر رہے ہیں کہ
ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کیا امبیسی اس سلسلے میں پریپیئر ہے؟ آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ بالکل مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے میری طرف سے ناظرین کو السلام علیکم. دوسرا آپ میں دونوں بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور سب کو انفارمیشن دے رہے ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ امیگریشن انشاءاللہ تعالی جب تک کھلتی ہے تو یہ میرے دونوں بھائی محمود اصغر چودھری صاحب اور عرفان رانجھا صاحب آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. جو انفارمیشن ہے ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو انشاءاللہ تعالی جذبہ کے پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی. اور دوسرا کوئی فکر جو بھی ہمارے دوسرے بھائی کوشش کر رہے ہیں سب لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں کیونکہ وہ انفارمیشن دے رہے ہیں انفارمیشن دینے کا کام کر رہے ہیں. لیکن جذبہ کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سلسلہ رکے گا نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. دوسرا چوہے صاحب آپ نے جو پاسپورٹ کے حوالے سے سوال کیا میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں جن کو ابھی تک ڈاکومنٹس نہیں ملے جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں سب بالکل فکر مند نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی سب کو پاسپورٹ ملیں گے. کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو پاسپورٹ نہ ملے. منظور چوہدری صاحب بڑے اچھے کونسلر جنرل ہیں اس وقت میلان میں. ان کا تجربہ ہے انہوں نے امیگریشن نپٹائی ہوئی ہے یونان میں گریس میں ان کا بڑا تجربہ ہے. جو امبیسیڈر صاحب جورج سلیم صاحب ابھی تعینات ہوئے ہیں روم میں میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ریلیشن ہے. برلن میں میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ان کا وزارت خارجہ میں بڑا اچھا اثر و رسوخ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی یہ جو انکوائری کی شرط ہے یہ بھی ختم کرے گی اور کوئی نہ کوئی حال نکالے گی. پازیٹیو حال نکلے گا. انشاءاللہ تعالی سب کو پاسپورٹ ملیں گے اور پاسپورٹ کی وجہ سے کسی کی امیگریشن نہیں رکے گی. اگر یہ کچھ سمجھتا ہے نا کہ مجھے شاید امیگریشن پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ملے. میری ڈاکٹر منظور چوہدری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ تفصیل سے میری اس سلسلہ میں بات ہوئی ہے. میں سب کو ایک شیورٹی دیتا ہوں کہ کسی بھی فرد کی پاسپورٹ کی وجہ سے امیگریشن نہیں رکے گی. اور دوسرا امیگریشن کا آغاز ہونے سے لے کر امیگریشن کے اختتام تک سب کو بر وقت انفارمیشن بھی انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی. یہ پیارا صاحب یہ سید منیر احمد صاحب آپ کے دوست پرانے پراتوں سے کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ جذبہ پر کونسل جنرل صاحب کو تو لے کر آئے ہیں لیکن بہت زیادہ کمیونٹی پاکستان کی پراتو فلورنس اور دیگر روم سے جو نزدیکی علاقے ہیں ان میں بھی رہتی ہے تو آپ جذبہ پر کیوں نہیں لے کر آتے روم سے امبیسڈر صاحب کو یا وہاں سے کسی ذمہ دار کو کہ وہ بھی آ کے لوگوں کو یہ شورٹی دیں. ملان والوں کو تو شورٹی مل گئی تو روم والوں کو شورٹی کون دے گا؟ یہ جو منیر شاہ صاحب نے بات کی ہے یہ شورٹی ملان والوں کے لیے نہیں. پالیسی اگر بننی ہے تو وہ پورے اٹلی کے لیے پالیسی بننی ہے. صرف وہ ملان والوں کے لیے پالیسی نہیں بنے گی وہ بننی روم سے ہی ہے اور روم سے اور پوری اٹلی کے لیے یہ پالیسی بنے گی. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم کوشش کریں گے کہ امبیسیڈر صاحب کو بھی لائیو لے کر آئیں اور ان کے بھی خیالات ہم آپ کو سنائیں. یہ چھوٹی صرف ملان کے لیے نہیں یہ پورے اٹلی کے لیے اور انشاءاللہ تعالی پورے اٹلی میں سب کو پاسپورٹ ملیں گے. کسی کی امیگریشن پاسپورٹ کی وجہ سے نہیں رکے گی. اور جو سب کو بہت کوشچن اچھی بات ہے جی. کوشچن بہت زیادہ کوشچن آگے ہیں اور ابھی ہم اس پر دیکھتے ہیں. رانجھا صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. جی سعد اقبال تارڑ صاحب آپ نے دوبارہ پوچھا نو ایویڈنس ان اٹلی. اس پر ہم نے بڑی کھل کے رانجھا صاحب نے تفصیل سے بات کی کہ قانون میں ابھی تک جو مسودہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں اتنے لوپ ہول ہیں کہ اس پر بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ گورنر
की मीटिंग भी हुई है वजीर आजम के साथ, और इस मौजू पर अभी बहुत सी मीटिंग्स की जरूरत है। जो लोग जज्बा को पुराना पढ़ते हैं, जो लोग मुझे पुराना पढ़ते हैं, उनको मैं याद कराता जाऊं कि जब 2012 में इमिग्रेशन खुली थी तो इमिग्रेशन खुलने के दौरान मेरे 12 आर्टिकल आए थे, 12 आर्टिकल, यानी कि हर रोज सिचुएशन तब्दील होती थी, और हर आर्टिकल के बाद मैं ये कहता था कि बाकी आइंदा, तो लोग पूछते थे कि ये बाकी आइंदा कब खत्म होएगा, तो मैंने उनको कहता था कि जब जो डेवलपमेंट होती है, जो कवानीन चेंज होते हैं, तो जो है वो उस लिहाज से जो है वो जो कवानीन चेंज होते हैं उस लिहाज से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार देनी पड़ती है। तो इसलिए आप जो है इस बात का ये एक कॉमन सेंस है किसी भी कानून के हवाले से, ये कॉमन सेंस है कि जब आप मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी कानून एकदम परफेक्ट और मुकम्मल तो नहीं आता, तो उसमें जो चेंजिंग होती रहती है वो अपना दोबारा हम उस पर आवाज उठाते रहते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर नया सर्कुलर लेकर आती है, उस सर्कुलर को दोबारा जो है हम लाते हैं, और वो जो है बाकायदा तौर पर उसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा हो चुके होते हैं उस दौरान उस पर सवाल जवाब का सिलसिला होता है, तो हुकूमत जो है वो दोबारा उस पर नई कानून साजी की नई की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल सा जो है वो एक नया सर्कुलर जारी कर देते हैं कि जी ये मसला बन गया तो उसका ये हल होगा। बगैर मोहसिन अली साहब पूछ रहे हैं मेहरबानी फरमा के जनाब इस चीज का हल निकले कि पासपोर्ट ना हो तो उसके बगैर कैसे हो सकता है, बताएं। एक इंसान का एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर जो है वो इमिग्रेशन लेता है। आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस ये कहाँ पे लिखी होती है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे लिखी होती है, यानी आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है। तो अब आपका नाम मोहसिन अली है या मेरा नाम महमूद असगर है, तो हम कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम महमूद असगर है और आपका नाम मोहसिन अली है? ये पासपोर्ट ही है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर जो है वो सारा सिलसिला शुरू होता है, और पासपोर्ट जो है इंसान का ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। जैसा कि प्यारा साहब ने इस बात की यकीन दहानी दिलाई कि वो बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में ऑलरेडी काउंसिल जनरल साहब से हमारी बात हो चुकी है, वो लाइव आ चुके हैं जज्बा पर, वो दीगर जगहों पर भी लाइव आ रहे हैं, और वो बार बार अपनी कम्युनिटी को ये यकीन दिला रहे हैं कि जो है वो बिल्कुल इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम पाकिस्तानियों की मदद करेगी। ये सदीक अनवर साहब का मैं जवाब दूं, पासपोर्ट के लिए जिन लोगों की इंक्वायरी पाकिस्तान गई हुई है कि उनको भी पासपोर्ट मिलेगा जिनकी इंक्वायरी पाकिस्तान में गई हुई है। मैं फिर बात मेरे अल्फाज पर गौर करें कि किसी शख्स की इमिग्रेशन पासपोर्ट ना होने की वजह से नहीं रुकेगी, या वो कोई शख्स ऐसा नहीं रहेगा जो पासपोर्ट ना होने की वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे वो जमा ना करवा सके, बाकी रिक्वायरमेंट पता नहीं पूरी होती हैं या नहीं पूरी होती। ये नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स रह जाए कि जो पासपोर्ट ना होने की वजह से अपने वो डॉक्यूमेंट्स ना ले सके। बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो महमूद भाई मैं देख रहा था कि सवाल कर रहे हैं, एक तो खुद के हवाले से जो है वो पर्सनल जो इनकम है मालिक की उसके हवाले से जो है वो सवालात किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले हमने बताया, महमूद साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि जितने तक गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल गजट में आने के बाद इसकी मुकम्मल तफसील नहीं आ जाती तो सारी जितनी भी बातें वो कबल अज़ वक़्त हैं। वैसे जो रिसेंटली इमिग्रेशन इस तरह की 2 इमिग्रेशन हमने देखी हैं 2009 में और 2012 में, तो उसमें एक अफराद के लिए कम अज कम 20,000 यूरो खुद का होना लाजमी था, और अगर उसी आमदन को आप किसी दूसरे घर पर रहने वाले अपने किसी भी अजीज दोस्त जो आपके साथ रह रहा है उसके साथ अगर आप उस अपनी जो आमदन है उसको इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए 27,000 यूरो जो है ना वो उन दोनों का होना लाजमी था। लेकिन ये बातें हैं 2012 की और 2009 की। अभी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, जैसे इजाज प्यारा साहब ने कहा है, जैसे जैसे कानून में वो चेंजिंग्स आती रही, अपडेट्स आती रही, हम इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करते रहेंगे। और दूसरी बात, और एक दोस्त ने सवाल किया है, बड़ा एक अहम ही सवाल है कि अगर वो कैंप में रह रहे हैं और कैंप में वहां पर उन्होंने असाइलम अप्लाई की हुई है तो
इस तरह के अफराद जो है वो इमिग्रेशन से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो जाहिर सी बात है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अपना एक रिहायशी पता जो है वो भी आपने गवर्नमेंट को दस्तयाब वो आपने देना है। तो अगर आप कैंप में रह रहे हैं तो इस सूरत हाल में आपको फौरन कैंप से जो है वो इजाज़त लेना होगी और कैंप को छोड़ना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ जिस जगह पर आप रहने जा रहे हैं, जिस जगह पर आप काम करने जा रहे हैं, उस जगह का जो है वो आपने पता लगाना है, और इस हवाले से जो है वो आप इमिग्रेशन से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। कैंप में रहकर आप इस इमिग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है पते के साथ साथ आपने ये भी सिर्फ काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, आपने गवर्नमेंट को यही साबित करना है कि आप हकीकत में उस जगह पर काम कर रहे हैं। जी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजा साहब कि ये जो फोलियो दी विया जिन लोगों को मिला हुआ है, जैसे कि जो मसवदा गर्दश कर रहा है उसमें लिखा है कि फोलियो दी विया वाला वाले बाहर हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप जिन लोगों को फोलियो दी विया मिला हुआ है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि बोत्जा जो है उसमें वेरी क्लियर, आज आपके इंटरव्यू में आने से पहले मैंने वो जो जिस आर्टिकल का उसमें हवाला दिया गया है उसमें बाकायदा जाकर मैंने रीड किया है, जिसमें ये वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि किसी बंदे के पास फोलियो दी विया जिसको मिला है इटली की सरजमीन को 5 दिन के अंदर अंदर छोड़ने के जो नोटिफिकेशन होता है उसको फोलियो दी विया कहते हैं, और जिसके पास फोलियो दी विया है वो भी इस इमिग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बात जो है काफ़ी ज़ेरे बहस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफराद इस तरह के हैं जो चेक मुख्तलिफ मुकामात पर चेक होने के बाद उनको फोलियो दिया गया था, और बाज़ अफराद इस तरह के भी हैं कि उनको फोलियो दी विया दिया गया और उनके डॉक्यूमेंट घर पर थे और ज़बान ना आने की वजह से जो इंतज़ामिया है उन्होंने फोलियो दी विया दे दिया है। इस तरह के मामले, तो एक तो आपको ये कहे कि जब भी आपको फोलियो दी विया मिलता है तो उस पर लिखा होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपने इटली की सरजमीन छोड़नी है, और उस पर यह भी लिखा हुआ होता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप जो हाई कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हैं। तो ये जितने भी दोस्त हैं मुस्तकबिल में भी अगर इस तरह का वाकया आए तो आपको फोलियो दी विया पर जो है अपील करने का पूरा हक है, और आपको ये अपील ज़रूर करनी चाहिए। उससे फिर ये हो जाता है कि उसमें एक तो एक्सटेंशन मिल जाती है, और दूसरे नंबर पर बाज़ औक़ात आपके हक में फैसला भी जो है वो आ जाता है। ये एहसानुल्लाह साहब अजीबो गरीब किस्म का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल, कहते हैं जवाब भी जरूर दें, जिन दोस्तों के पास 5 साल वाली असाइलम है इमिग्रेशन ले सकते हैं, बहुत आम सवाल है, जवाब दें। मुझे तो हैरानी है, उनको तो पासपोर्ट लेना चाहिए 5 साल की, अगर उनको मिल गई हो, या तो फिर वो इमिग्रेशन क्यों लेना चाह रहे हैं? जी रंजा साहब क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अगर आपके पास 5 साल की असाइलम वाली सुजोर्नो है तो आप उसको तो तब्दील वैसे भी करवा सकते हैं, काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर तो आप डायरेक्टली जो है वो कारतबी सुजोर्नो भी ले सकते हैं। तो इमिग्रेशन में जो है वो उनको ही छलांग लगाने दें जो हकीकत में ज़रूरतमंद है। जी, ये क्वेश्चन एक आ रहा है कि ग्रीस का पासपोर्ट है उनके पास, ऑब्वियसली वो कहना चाह रहे होंगे कि ग्रीस से बना हुआ है पासपोर्ट, तो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क की एम्बेसी का पासपोर्ट बना हो, सिर्फ ये ना हो कि 8 मार्च से बाद का ना बना हो, वो वैलिड ही होगा मेरे ख्याल में। वेरी गुड, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एक बंदा 8 मार्च के बाद फ्रांस से बनवा के ले आता है तो वो पूछेंगे भाई तुम तो इधर थे ही नहीं। बात भी है कि 8 मार्च से पहले का पासपोर्ट होना चाहिए, और इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जो प्रूफ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके फिंगरप्रिंट्स 2018 में हुए हो और आपका ग्रीस से पासपोर्ट जो 2019 में इशू हुआ हो, तो फिर नहीं ठीक, क्योंकि जब आपने प्रूफ देना है तो आपने ये भी यकीन दिलानी है कि उस प्रूफ की डेट से लेकर 8 मार्च तक आपने इटली से आप बाहर नहीं गए। ये समी गुज्जर साहब पूछ रहे हैं कि उनका यूके का वीजा कैंसिल हो गया, तो आप जो होम ऑफिस की वेबसाइट है यूके की uk.gov, वहां पे जाके, या बॉर्डर एजेंसी की है जहां पे आपने वीजा अप्लाई किया था जिस वक्त से, उसी वेबसाइट से आप दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको वीजा जो है वो न्यू कर देंगे। इसके अलावा सर जर्मन में पास, एक मिनट, एक बड़ा दिलचस्प सा प्यारा साहब और रंजा साहब, मैं आप दोनों से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा।
کوئی شخص فیس بک پہ بیٹھ کے تو فرانس سے لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکومنٹ دیں, ہم آپ کے بائی پوسٹ اٹلی کے ہم آپ کو ڈاکومنٹ لے دیں گے. تو اس حوالے سے قانون تو بڑا واضح ہے رنجا صاحب کہ لوگوں کا اٹلی میں موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو امیگریشن دے کے دے رہے ہیں؟ آپ محمود بھائی یقین کریں کہ ان دنوں جتنی بھی کالیں مجھے موصول ہوئی ہیں میسنجر کے تھرو یا واٹس ایپ پر, ان میں سے 90% کیسز جو ہیں وہ فرانس میں ہیں, وہ افراد فرانس میں موجود ہیں جو اس امیگریشن سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. تو ان کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی دوست یا کسی بھی بھائی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنا وہیں پر ہی آفس جو ہے, چونکہ ایک تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ جو فرانس میں رہتے ہیں ان کے پاس پیسے موجود ہیں, اکنامکلی حوالے سے جو ہے وہ اٹلی میں جو تارکین وطن ایلیگل رہ رہے ہیں ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ اتنی دور انہوں نے سفر کر کے جانا ہے تو میں یہیں سے ان سے وہ جو ہے پیسے بٹور لیتا ہوں. یہی اس میں, کیونکہ آپ نے صرف ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرنے آن لائن, ڈاکومنٹ تو سبمٹ آپ پاکستان میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں. درحال آپ کا اٹلی میں رہنا اور آپ کا اٹلی میں کام کرنا لازمی ہے. ہاں جی, وہ اگر بھائی دبے وغیرہ آتے ہیں اور بارڈر پہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ تو جل دونوں صاحب کے لیے خطرہ ہے, مالک کے لیے. ان کو کہیں کہ قانون کو فالو کریں, قانون کو فالو کرنا یارا ہی صاحب اس بہتر پر ہے کچھ کہنا آپ چاہ کے رہے ہیں, مجھے لیے. آواز نہیں آ رہی. آپ کے لیے قانون کو ہی فالو کرنا بہتر ہے. یہ پیسے بٹورنے والے تو آپ بڑے چکر چلائیں گے نا, انہوں نے تو چکر چلانے ہیں, جو ضرورت مند ہے ان کو اپنے چکر میں لانا ہے. تو خدا کے لیے قانون کو فالو کریں. قانون یہی ہے کہ آپ اٹلی میں موجود ہوں, آپ کے پاس کام کا کنٹریکٹ ہو, آپ یہاں اپلائی کریں. جو آپ کو فرانس میں بیٹھ کر آپ کو کاغذ دے رہا ہے وہ آپ کو چکر دے رہا ہے, اس نے کاغذ آپ کو نہیں لے کر دینے. اور لمحہ بے لمحہ انشاءاللہ تعالی ہم جذبہ پہ, میرے یہ دونوں بھائی محمود اصغر چودھری صاحب اور اپنی عرفان حیات رانجھا صاحب اور میاں آفتاب صاحب, یہ آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے رہیں گے. جتنی ایک انسانی عقل میں انفارمیشن ہے وہ ملتی رہیں گی آپ لوگوں کو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو رومرز پھیلا کر آپ لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, آپ سے پیسے لینا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے توڑ نکالنے کے لیے تو ہم لائیو آ کر اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے آپ نے پلیز چکر میں نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا جی. کیمپ کا سوال جی رنجا صاحب. ایک اور بہت اہم سوال ہے, اگر خدا نہ خواستہ گورنمنٹ اس امیگریشن کے قانون میں مزید جو ہے وہ نرمی اگر نہ لائے تو یہاں پر سوال دیا, اور ان دنوں کافی افراد نے ٹیلی فونکلی بھی مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ جو افراد ریگولر طریقے سے ایک جگہ کام کر رہے ہیں, کسی فیکٹری میں کر رہے ہیں یا کسی کنسٹرکشن کمپنی میں کر رہے ہیں, اسائلم سجورنو جو ریکیستا ازیلو پولیٹیکو والی سجورنو ہے اس پر, تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈومیسٹک کانٹریکٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو ان سب کے لیے میرا جواب یہی ہے, بالکل آپ کانٹریکٹ کروا سکتے ہیں. اٹلی کے کسی بھی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن صرف آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے, ایک تو آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اٹلی کے ایک شہر کا نام لے لیتے ہیں بولونیا میں, اور آپ اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک کانٹریکٹ جو ہے اس امیگریشن کو اپلائی کرنے کے لیے لگا لیتے ہیں ملان کا, تو یہ پھر ناقابل قبول ہوگا اور یہ شک میں چلا جائے گا کہ ایک کام آپ بولونیا میں کر رہے ہیں اور دوسرا کام آپ اتنے زیادہ ڈسٹینس میں کر رہے ہیں, تو یہ ناقابل قبول ہوگا. لیکن اگر آپ ایک ہی شہر میں یا آپس جڑوا شہروں میں یہ دو جابز کر رہے ہیں, آپ اپنا موجودہ کام بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور آپ اس کے ساتھ ڈومیسٹک کانٹریکٹ لگا کر اس امیگریشن کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ آپ جو ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہے وہ چونکہ 20 گھنٹے جو ہے پر ویک اس کی بنیاد پر یا 25 گھنٹے پر ویک کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ یہ کانٹریکٹ کروا سکتے ہیں, اور اسی بیس پر آپ
اپنی جو ہے امیگریشن وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس فیکٹری کے کانٹریکٹ ایز اے فل ٹائم جاب ہے, مثال کے طور پر کہ آپ 40 گھنٹے کام کر رہے ہیں ایک فیکٹری میں, تو اس کے ساتھ آپ پلس 20 گھنٹے آپ نے یہ بھی ایڈ کرنے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایکسیس ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جس فیکٹری میں جس سیکٹر میں آپ کام کرتے ہو اس میں سے آپ نے 10 گھنٹے ریڈیوس کر لینے ہیں, 30 گھنٹوں کا کانٹریکٹ کروا لینا ہے, مالک کو کہنا ہے کہ وہ کر دیں, اور اس کے ساتھ آپ یہ جو ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہے یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا میں یہ جی میرا یہ کوشچن ہے ممو صاحب, میں یہ محسن علی صاحب ہیں ان کے سوال کا جواب دے دوں پہلے. پیارا صاحب مجھے آپ کی بات نہیں آ رہی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو محسن علی تو صاحب ہیں آواز ان کے سوال کا میں جواب دے دوں. آواز نہیں آ رہی جی میری؟ جی رنجا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے, اجاز صاحب کی آواز نہیں آ رہی. آپ کہیں جیسا میں ان کو آواز پہنچا دیتا ہوں. میں یہ محسن علی صاحب کے سوال کا میں جواب دے لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جرمن میں پاسپورٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے, وہ تقریباً 6-7 ماہ کے لیے انکوائری میں ڈال دیتے ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ایک سافٹ ویئر ایمبیسی میں اور ہر جگہ انسٹال ہو گیا ہے کہ انکوائری آپ 15 دن میں آ جاتی ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو ان باکس میں آپ میسج کر دیں, پاسپورٹ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا. لیکن اب ہر جگہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا کہ اب وہ پابند ہیں 15 دن میں انکوائری منگوانے میں. اگر پھر بھی محسن علی صاحب کو آپ کو پرابلم ہے, میرے ساتھ رابطہ کریں, میں ایمبیسی والوں کے ساتھ بات کروں گا, انشاءاللہ تعالی آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا. جی ممو صاحب. ہاں جی رنجا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے محمود بھائی. اچھا, تو یعنی ابھی جو آج کی جو گفتگو کا سم اپ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میٹنگز جاری ہیں اس سلسلے میں. گورنمنٹ جو ہے وہ جو کوشچن ہم ریز کر رہے ہیں اس وقت, وہ کیونکہ بار بار کوشچن ریپیٹ یہی ہو رہے ہیں, آبویسلی لوگوں کو ظاہر ہے جس کو ضرورت ہے وہ وہی کوشچن کرے گا, چاہے وہ ہم پہلے بول چکے ہوں تو ظاہر ہے لوگ بار بار اسی کوشچن کو بار بار دہرائیں گے. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیٹ کے حوالے سے دستوریں تو بند ہیں, تو نارملی یہ جو سجورنوں جمع ہوں گی یہ بائی پوسٹ جمع ہوں گی, مطلب کٹ فل کر کے لوگ بھیجیں گے بائی پوسٹ؟ محمود بھائی ایک تو یہ 1 جون کی جو ڈیٹ ہے یہ تقریباً کنفرم ہی ہے, کیونکہ جو لاسٹ 2 امیگریشنز گزری ہیں ہمارے سامنے, یا ابھی جتنی بھی امیگریشنز کی ریکویسٹس ہیں ماں سوائے سجورنوں کو تجدید کروانے کے علاوہ, اگر آپ نے سٹیزن اپلائی کرنی ہو, اگر آپ نے فیملی ریونین کے حوالے سے فیملی اپلائی کرنی ہو, یا اس طرح کی جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ سب آن لائن ہوتی ہیں جو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ہے. تو اس میں کستوروں کا اوپن ہونا یا پریفتوروں کا اوپن ہونا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پریفتورے میں تو اپائنٹمنٹس آپ کی آئیں گی, اگر بڑی بھی جلدی آئیں تو سپتمبر کے بعد ہی آئیں گی, اور کستورے میں آپ نے اگر اللہ خیر رکھے تو دسمبر یا جنوری میں ہی جانا ہے, کیونکہ یہ اس سے پہلے جو ہے یہ حل مجھے فائل کلیئرز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور ویسے بھی اٹلی کی جتنی بھی امیگریشنز ہیں ان کی ہسٹری اگر دیکھ لیں تو اٹلی گورنمنٹ جو ہے اس امیگریشن کو اور زیادہ لیٹ سے لیٹ بھی کرتی ہے درخواستیں سبمٹ ہونے کے بعد, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کانٹریکٹ جاری رہیں گے, اور کانٹریکٹ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ورکرز ہیں وہ ٹیکس بھی جو ہے وہ ریگولر طریقے سے جو ہے وہ پے کرتے آئیں گے. ایک بڑا ہی اہم سوال کافی زیادہ دوستوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے, پاسپورٹ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ کی جو کونسلیٹ ہے وہ آپ کو اس کو کہتے ہیں اتستاتو کنسولارے اٹالین میں, کہ آپ کی شناخت کا ایک ڈاکومنٹ آپ کو اگر ایشو کر دے جس پر یہ واضح ہو کہ آپ نے پاسپورٹ تجدید کے لیے جمع کروایا ہوا ہے, تو اس اتستاتو کنسولارے پر آپ کی جو فائل ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسری شک ہے اس قانون کی کہ 31 اکتوبر سے پہلے جن لوگوں کے پاس سجورن ہوتی وہ لے سکیں گے, یہ اس کا بھی کوئی واضح نہیں ہے کہ مطلب 31 اکتوبر سے پہلے جن کی سیزنل سجورن ہوتی یا کسی بھی قسم کی سجورن ہوتی, یا مطلب 31 ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس جی 2017 کی سجورن تھی ختم ہوگی اس کے بعد میں نے نیو نہیں کروائی, تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ یہ کوشچن بھی آ رہا ہے ویسے اسکرین پہ.
تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس امیگریشن کی جو بنیاد ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے کام کو لیگل کرنا، بلکہ جو اٹالین ہے، اٹالین کے لیے بھی یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اٹالین بھی اپنا ٹیکس پے کر کے جو ریسنٹلی منتھ ہے ان کو لیگل، اٹالین جو ہے وہ لیگل ہو سکتے ہیں۔ اس کو فوکس کیا گیا کام کو لیگل کرنے کے حوالے سے امیگریشن یہ جو ہے اس میں، تو اس میں جتنی بھی سجورنو ہے، اگر کسی کی دو جو ابھی نظر آ رہا ہے بودزا میں، اس کی ترجمانی یا انٹرپریٹیشن وضاحت سے قبل از وقت ابھی تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی جو سجورنو ختم ہو گئی ہے، بے شک وہ 2017 میں ختم ہوئی ہے، بے شک وہ 2018 میں ختم ہوئی ہے، یا 19 میں یا 17 سے پہلے ختم ہوئی ہے، وہ بھی 31 اکتوبر کی انہوں نے لکھا ہے کہ 31 اکتوبر سے پہلے جن افراد کی کام والی سجورنو یا سیزنل کام والی سجورنو ختم ہوئی ہے، وہ 160 یورو پے کر کے ڈائریکٹ کٹ جو ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے پوسٹ آفس میں جمع کروا کے بغیر کام والی 6 ماہ کی سجورنو لے سکتے ہیں۔ رانجھا صاحب یہ سامنے ایک سوال آیا ہے، اس کا جہاں صاحب آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی، یہ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ سوال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہلو رانجھا صاحب سوال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہلو سوال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہلو رانجھا صاحب سوال آ رہا ہے نظر آپ کو؟ اچھا یہاں پر کافی ہلو جاز صاحب آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی اور آپ کا سوال سننے سے میں قاصر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اگر سوال نہیں سنوں گا تو جواب دینے سے بھی قاصر ہوں۔ یہاں پر اور بھی کچھ دوست جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ کے کانٹریکٹ یا اور کسی شعبے کے کانٹریکٹ سے جو ہے وہ آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں، تو ان کے حوالے سے میں یہی بتاؤں گا کہ یہ صرف اور صرف چانسز بن سکتے ہیں، لیکن ان افراد کے لیے جن کے پاس ریکیستا ازیلو پولیٹیکو کی سجورنو ہے اور وہ جس سیکٹر میں کام لگے ہوئے ہیں اسی سیکٹر میں ان کے کانٹریکٹ کو قابل قبول کیا جائے۔ ادروائز اوپن اگر کہیں کہ کوئی بھی کانٹریکٹ لگا کر نئے سرے سے ہم اگر امیگریشن اپلائی کر لیں تو وہ مجھے نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا، ایسا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ کویسچن کارتا سجورنو انہوں نے جمع کروایا دسمبر میں، لیکن فنگر جنوری میں ہوئے ہیں اور اگلے سال سجورنو ملے گی، تو ان کے پاس نارمل سجورنو ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں پاکستان جا سکتے ہیں؟ نارمل سجورنو پہ پاکستان جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ سائم یاسر صاحب کویسچن کر رہے ہیں۔ جی اگر آپ کے پاس ریچیو ہوتا ہے کارتا سجورنو اپلائی کرنے کا تو آپ جا سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے۔ ایز اے قانون آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے، کسی بھی اور ملک میں آپ کو فلائٹ چینج نہ کرنی پڑے، فلائٹ کا سٹے قابل قبول ہے لیکن فلائٹ چینج نہ کرنی پڑے، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے اپنے ملک میں ریچیو ہوتے پر جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا کمیشن ریفیوز ہو گیا اور اب وہ دوبارہ انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اور ان کی اپیل کی ہے اپلائی، تو اب وہ کیا اپیل کو ریفیوز کہتے ہیں ریجیکٹ کر کے تو وہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو اگر آپ کے پاس یہ موقع بنتا ہے، اگر آپ کو کام ملتا ہے تو آپ کو یہ امیگریشن ضرور لینی چاہیے، بلکہ جن دوستوں کی پولیٹیکل اسائلم کی اگر جو کیسز پینڈنگ بھی ہیں تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس امیگریشن سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی یہاں پر موجود آئے ہیں ان میں سے جتنوں نے بھی پولیٹیکل اسائلم کی فائل جو ہے وہ دائر کروائی ہے، تو بہت کم پرسنٹیج ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ اٹلی کی ملے، بہت ہی کم کیس ہیں اس طرح کے۔ جی محمد عظیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ 2 سال پہلے انہوں نے کچھ جو جمع کرائی تھی کسی کستورے میں، شاید لبورو اوتونو کی وجہ سے،
تو بعد میں وہ چلے گئے کسی دوسرے ملک, تو بعد میں وہ چیک کرتے رہے تو ان کو خیال نہ رہا, لیکن ان کی سجورنو تیار تھی, انہوں نے اس کو لیٹر بھی گھر بھیجا کہ آ کے لے جاؤ, وہ لینے نہیں گئے. تو 2 سال گزر چکے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے دوبارہ وہ کیس جا کے اوپن کروانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں فائدہ ہوگا, کیونکہ میں تو گیا نہیں لینے. عظیم صاحب, اس کو اوپن کروانے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ سجورنو 1 سال کی یا 2 سال کی اگر آپ کو دی بھی گئی ہو تو وہ سجورنو جو ہے وہ تو ختم ہوگی اگر آپ اس کے لیے تردد کریں گی. تو آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ یہ جو ریسنٹلی امیگریشن جو اپ کمنگ امیگریشن ہے, اس میں چونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 30 اکتوبر سے پہلے جتنی بھی سجورنو ختم ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی مدت نہیں رکھی اور کوئی وضاحت نہیں کی کہ کس قسم کی سجورنو. تو اس میں اگر آپ کو کوئی چانس بنتا ہو تو آپ نئے سرے سے امیگریشن اپلائی کر لیں, جو بڑی ہی آسان ہے. صرف آپ نے پوسٹ آفس میں 160 یورو پے کرنے ہیں اور کٹ اپنی جو ہے وہ جمع کروانی ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا پاسپورٹ کستورے میں لیا ہوا ہے انہوں نے اسائلم کی وجہ سے, وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ ایک تو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی جو ہے اس پر وہ اپنے امیگریشن وہ اپلائی کر لیں. ان کا اگر پاسپورٹ ویلڈ ہے تو چونکہ یہ آن لائن ہی ابھی ہمارے پاس 45 ڈیز ہیں آپ کے پاس اس میں کھیلنے کے لیے, اس میں ایکسیپٹ ہونے کے لیے, اس میں اپنی ہمت دکھانے کے لیے. 45 ڈیز میں آپ کا کام یہی بنتا ہے کہ آپ اپنی شناخت کے موجودہ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی پر, جو کہ صرف فوٹو کاپی چاہیے, وہ آپ اپنی درخواست سبمٹ کر دیں اور اس کے بعد اپنے سفارت خانے سے جو ہے وہ رجوع کریں, اور اپنے سفارت خانے سے رجوع کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کریں, تاکہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے کوارٹر پورے میں تو پھر آپ کے پاس پاسپورٹ موجود سوال بہت زیادہ ہے رنجا صاحب, سوری میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن سوال بہت زیادہ ہے. جان بچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فنگر ہوئے ہیں فرانس میں دسمبر میں, تو وہ اگر اٹلی میں ہوں تو یہ ان کے فنگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ آپ تو پہلے ادھر آپ نے اسائلم اپلائی کر دی, تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اصل میرے کچھ دوست بھائی اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں جن کا حل بھی ہے اور ہم وہ آن لائن بتانے سے بھی قاصر ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے پروف دینا ہے دسمبر سے لے کر 8 مارچ تک تو پھر تو آپ امیگریشن جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے فنگر پرنٹس دسمبر 2018 سے پہلے اٹلی میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر دسمبر میں آپ کے فنگر پرنٹس فرانس ہوئے ہیں, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اٹلی میں موجود نہیں تھے. فنگر کے بعد جو ہے آپ اٹلی سے باہر گئے ہیں, تو اس صورتحال میں تو آپ اپلائی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور بہت زیادہ دوستوں کے یہاں پر سوال ہمارے پاس آئے ہیں اور سب سوالوں کے جواب ہم نہیں بھی دے سکتے, ابھی سوال اتنے زیادہ ہیں اور میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سوال جو ہے وہ ریپیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت نے کسی بھی حوالے سے کوئی علم عطا کیا ہو تو علم جو ہے وہ اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے ہر انسان کے پاس جو ہے وہ امانت ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آپ کی ہمارے پاس یہ امانت ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی وسعت اور اطاعت دی ہوئی ہے اور اتنا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہمیں یہ سارے قوانین جو ہے ان کو ایکسپلین کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کو جاننے کا موقع ملتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا فرض ہے. ایک تو ہمارے پاس یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جذبہ نیوز, جس کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے میسج جو ہے ہم اس پر اپنا جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی محمود صاحب ہی از ریئلی ویری ایکسپرٹ ان امیگریشن, اسپیشلی اٹلی, چونکہ اٹلی میں وہ رہے بھی ہیں اور مجھ سے بھی جتنا ہو سکا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے دوسرے بھی جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ پوری کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اللہ خیر رکھے, انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور جیسے ہی انفارمیشن آئیں ہمارا یہ فرض ہے کہ اس انفارمیشن جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. تو اسی طرح انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی جو ہے نیکسٹ جو نشست ہے اس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی طرح آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ سب دوستوں کو,
سب دوستوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.